जुमा का दिन, अगर एक हदीस आपको समझ में आ जाए, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए कि जब भी जुमा का दिन है, सुनो मेरे प्यारो, जब भी जुमा का दिन है, इसको अपने दिलो दिमाग में रखो, जब भी जुमा का दिन है, इसलिए कि जो हदीस मैं आपके सामने बता रहा हूं, इसको बयान करने वाले हजरत अबू हुरैरा भी है, इसको बयान करने वाले हजरत अनस भी है, यानी दोनों बड़े बड़े सहाबी, हजरत अबू हुरैरा हो या हजरत अनस हो रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, दोनों फरमाते हैं कि हमने अपने कानों से सुना कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा का दिन हो और असर की नमाज के बाद अगर कोई उसी जगह पर बैठे और 80 मरतबा दरूद पढ़े, साथ में कहो कितनी मरतबा पढ़े? 80 मरतबा। कौन से दिन? जुमा के दिन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जुमा का दिन हो, असर की नमाज के बाद उसी जगह बैठकर अगर कोई 80 मरतबा दरूद पढ़े, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें फरमाई। फरमाया अगर किसी ने ये काम कर लिया कि जुमा के दिन असर की नमाज के बाद उसी जगह बैठकर 80 मरतबा दरूद पढ़ा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरे उम्मती, अल्लाह तेरे 80 साल के गुनाह माफ कर देगा। एक बात। दोस्तों, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल AB अहमद अली रिएक्शन पर। आज मैं आप हज़रात के सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ जनाब हज़रत मौलाना क़ारी अहमद साहब का बयान, जिसका उन्वान है जुम्मे की फजीलत और जुम्मे की अहमियत। दोस्तों, बहुत अच्छा बयान है, एक मरतबा इस बयान को ज़रूर समाअत फरमाएँ, इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए बयान शुरू करते हैं। और नंबर 2, 80 साल की इबादत तेरे नामे अमल में अल्लाह लिखेगा। तो मेरे दोस्तों, अगर हर जुमा को हमारे 80 साल के गुनाह माफ हो जाए, हर जुमा को हमारे 80 साल के गुनाह माफ हो जाए, हर जुमा को 80 साल की इबादत हमारे नामे अमल में लिखी जाए, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता मेरे प्यारो। इसलिए ये अल्लाह ताला ने रहमत का दरवाजा खोला है, मगफिरत का दरवाजा खोला है, अपनी रजामंदी का परवाना दिया है कि आ मेरे बंदे आजा, जुमा के दिन आजा, असर के बाद बैठकर मेरे आखिरी पैगंबर पर 80 मरतबा दरूद पढ़ ले। तेरे दरूद पढ़ने में देर हो सकती है, लेकिन 80 साल के गुनाह माफ करने में देर नहीं होगी। 80 साल की इबादत नामा अमल में लिखने में देर नहीं होगी। तो मेरे प्यारो, आज दरूद पढ़ोगे नहीं इंशाअल्लाह, असर के बाद तो पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन अभी भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। भाई पढ़ेंगे ना? तो मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप जितने बैठे साथ में कहो दरूद पढ़े, दरूद। भाई साथ में कहो मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप सबकी जुबान पर बुलंद आवाज से कहो सल्लल्लाहु, और बुलंद आवाज से एक मरतबा कह दो सल्लल्लाहु। ये देखो, आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, अरे बोलो कहा कि नहीं कहा? मैंने कहा, आपने कहा, हमको क्या मिला? भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने भी कहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी कहा, हमको क्या मिला? एक और हदीस पर आ जाओ, कितने प्यार से हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, साथ में कहो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे उम्मती मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ ले। हमारे नबी फरमाते मन सल्ला अलैहि वाहिदा, कोई मेरे ऊपर कितनी मरतबा दरूद पढ़ ले? पूरा मजमा बोले ना, कोई मुझ पर कितनी मरतबा दरूद पढ़े? एक। उसे क्या मिलेगा देखते जाओ मेरे प्यारो। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे उम्मती मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ ले, तो एक मरतबा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह तेरे 10 गुनाहों को माफ कर देगा। कितने? अल्लाह 10 गुनाहों को माफ। इस पर बस नहीं है, तीन बातें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मरतबा मुझ पर दरूद पढ़ ले, अल्लाह तेरे 10 गुनाहों को माफ करेगा, अल्लाह तेरे 10 दर्जात को बुलंद करेगा, और अल्लाह 10 नेकियां तेरे नामे अमल में लिखेगा। मेरे दोस्तों, इससे आसान क्या होगा? कहो सल्लल्लाहु। नहीं, बस हम कहते जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ करते जाएंगे, हमारे नामे अमल में नेकियां लिखते जाएंगे, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे दर्जात को बुलंद करते जाएंगे। कहो आमीन। अल्लाह ये दौलत हमको नसीब फरमाए। तो मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप जितने बैठे साथ में कहो, सबकी जुबान पर। दुकान का मामला हो, उसके लिए हमको क्या करना? तो एक वाकया सुने कि एक मरतबा हमारे आका, बोलो ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा किराम का बड़ा मजमा बैठा है, सहाबा किराम का मजमा बैठा है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, और एक बूढ़े सहाबी मस्जिद में आ रहे हैं, और वो लकड़ी का सहारा लेकर वो धीरे धीरे वो बूढ़े सहाबी आ रहे हैं। अब जब अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मुबारक पड़ी कि इतने बड़े मजमे में वो बूढ़े सहाबी आ रहे और लकड़ी का सहारा लेकर आ रहे, तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया अत्तरीक यानी रास्ता दे दो, वो मेरे पास आना चाहते हो उनको आने दो। अच्छा, वो बूढ़े मियाँ आए, लकड़ी का सहारा लेकर लकड़ी को एक तरफ रखा और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे और इतने इत्मीनान से कहने लगे, अल्लाह के रसूल मैं आप पर ईमान लाया हूँ, बोलो सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, आप पर ईमान लाया। और फरमाते, वो बूढ़े साहबी फरमाते, अल्लाह की कसम जब से ईमान लाया मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई,
میرے اس بڑھاپے میں بھی رمضان کا روزہ کوئی غائب نہیں ہوا ہے، اور میں نے زکوٰۃ دینے میں کبھی کوئی کمی نہیں کی ہے۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ بوڑھے میاں نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے اور زکوٰۃ بھی دیتے۔ کہا لیکن آپ آئے کیوں ہیں؟ تو وہ بوڑھے میاں نے فرمایا، وہ صحابی تھے، وہ بوڑھے میاں نے فرمایا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ بغیر حساب ولا کتاب۔ کہا اللہ کے رسول میرے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کوئی ایک عمل بتا دو، اچھا عمل بتا دو، کیونکہ نماز تو میں پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اللہ کا حق ادا کر رہا ہوں، بندوں کا حق ادا کر رہا ہوں، آپ کوئی ایک ایسا عمل بتائیں اذا عملتہ کہ جب میں وہ کروں تو سیدھے جنت میں، اور کوئی میرا حساب کتاب ہوئے نہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر تو چہرے انور کو جھکائے رکھا، پھر ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھا کر فرمایا ایک کام کرو، تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔ کون سی نماز پڑھ لیا کرو؟ کہ نماز تو تم پڑھتے ہی ہو، ایک تہجد کی نماز نفل ہے، اور سچ بتاؤ تہجد کی نماز میں ثواب ہے کہ نہیں ثواب ہے؟ میں نے پورا مجمع بولے نا ثواب ہے کہ نہیں، کیونکہ تہجد کی نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اللہ فرماتا کبھی وہ جنت مانگتے، کبھی جہنم سے ڈرتے، وہ جو مانگتے ہیں اللہ فرماتا دیر ہوتی ہے مگر میں عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پیارے بندے وہ بندیاں جو رات کو اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، اللہ فرماتا انہیں نہیں معلوم میں نے ایسی جنت دینے کا وعدہ کیا جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا کر دے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ تو بوڑھے میاں آئے تھے، ہمارے نبی نے فرمایا جب تم سبھی کرتے ہو تو کیا کام کرو؟ ارے بولو نا کیا کام کرو؟ ہم کو اگر کوئی ایسا بڑا مولانا بولے تہجد کی نماز پڑھو تو ہم کیا کہیں؟ ہاں ٹھیک ہے مولانا پڑھیں گے۔ ہم تو جتنے سیدھے نا، وہ صحابی کتنے سچے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نہیں ہوگا، میں نے آپ سے عمل مانگا ہے، عمل بتاؤ جنت میں جاؤ، لیکن آپ تہجد کی نماز کہہ رہے۔ میں بوڑھا آدمی کہاں پانی لینے جانے کا، اس زمانے میں ایسا تھوڑی تھا کہ یہاں ٹوائلٹ ہے، یہاں باتھ روم ہے اور وہاں پانی مل گیا۔ کہا اللہ کے رسول صبح صبح میں ٹھنڈی ٹھنڈی میں پانی لینے جانے کا میں بوڑھا آدمی، تو اللہ کے رسول نہیں یہ نہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا پھر رہنے دو، کہا نہیں عمل تو چاہیے، عمل تو ایسا بتاؤ کہ میں جنت میں جاؤں، لیکن تہجد والا عمل۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، تہجد والا عمل تم نہیں کر سکتے ہو تو ایک کام کرو، اللہ نے تم کو مال دیا ہے، غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور سب کو دو۔ تو وہ بوڑھے میاں نے کہا میں زکوٰۃ تو دیتا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا زکوٰۃ دیتے ہو لیکن زکوٰۃ کا ایکسٹرا، بھائی صدقہ ہے، للہ ہے، اور غریب ہے، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی لاچار کو۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو لوگ غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کی مدد کرتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قیامت میں جو ولیوں کا مقام ہوگا اس کا بھی وہی مقام ہوگا۔ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یعنی ولیوں کا جو مقام ہے وہ صدقہ کرنے والے کا، خیرات کرنے والے کا، للہ دینے والے کا، مسجد بنانے والے کا، مدرسہ بنانے والے کا، غریب مسکین یتیم بیوہ کو زکوٰۃ کے علاوہ دینے والے کا۔ تو ہمارے نبی نے بوڑھے میاں سے کہا کہ دیکھو تم کو ایسا عمل چاہیے بغیر حساب کتاب جنت میں جانا، تو پہلا کام تہجد بتایا، تو انہوں نے کہا مجھ سے ہوگا نہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا صدقہ خیرات کرو، تو کہا اللہ کے رسول وہ بھی نہیں ہوگا، کہا میں زکوٰۃ دیتا ہوں بس، باقی پیسہ باقی اور دینا تو ذرا مشکل کام ہے۔ انہوں نے صاف کہا لا استطیع بہذا، اللہ کے رسول مجھے اس کی استطاعت نہیں۔ تو ہمارے آقا ساتھ میں فرمایا تو پھر کیا کہا؟ نہیں آپ مجھے عمل تو بتاؤ گے، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ عمل بتاؤ گے، زبان آپ کی ہوگی، کلام تو اللہ کا ہوگا۔
حساب عمل مجھے بتاؤ گے، ایسا عمل کرو کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اس میں نہ تو رات کو اٹھنا ہے جیسے تہجد میں اٹھنا پڑتا ہے، اور نہ اس میں مال خرید کرنا ہے جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا، یعنی نہ جانی محنت کرنا ہے نہ مالی محنت کرنا ہے۔ ایک کام کر لو، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یہی تو پوچھنے کے لیے آیا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں۔ فرمایا صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، جب موقع ملے زبان پر اللہ اللہ کرتے رہنا، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، کہا اللہ کے رسول یہ تو بہت آسان ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے شریعت کو آسانی بنایا ہے، شریعت کو آسانی بنایا، جب موقع ملے صبح میں، دوپہر میں، شام میں، رات میں، پورا مجمع بولے کس کا نام؟ اور اللہ خود فرماتے، اللہ بھی فرماتے کہ صبح ہوئے، دوپہر ہوئے، شام ہوئے، رات ہوئے، اللہ فرماتے کس کا نام؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، یاد ہوگا، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ پورا مجمع بولے صبح ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ۔ دوپہر ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ۔ شام ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ۔ رات ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ۔ ہمارے نبی فرماتے جاؤ اگر میرا کوئی بھی امتی مرد اور عورت یہ کام کر لے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور سوچو جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہو اللہ بھی ناممکن کو ممکن نہیں بنائے گا۔ ہم کو بھی فری ٹائم ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اے بھائی ہاں یا نہ بولو نا، ہم کرتے اللہ اللہ، ہم کو تو پنچایت کون کیا کرتا ہے، کس کے گھر میں کیا ہوتا ہے، کس کے گھر میں کون سی لڑکی کیا کرتی ہے، ہم کو یہ سب فکر ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا خطرناک کام اگر ہم کرتے ہو فری ٹائم میں تو ہمارا ناپاک موبائل۔ میں موبائل کو کیا بولتا ہوں؟ کیونکہ جس میں زنا ہوتا ہے وہ ناپاک، جس میں ننگے مرد اور عورتوں کو دیکھا جاتا وہ ناپاک، جس میں جوا کھیلا جاتا وہ ناپاک، جس میں جھوٹ بولا جاتا وہ ناپاک، جس میں چغلی کی جاتی ہے وہ ناپاک، جس کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے وہ ناپاک۔ تو ہمارا فری ٹائم موبائل میں جاتا۔ کاش ان حالات میں ہم یہ کام کر لیتے، ارے بھائی تہجد نہیں پڑھی جاتی، نہیں پڑھی جاتی، ہم فجر ہی پڑھ لے، وہی بہت بڑی بات ہے، اللہ کا احسان ہم پر ہوگا۔ اور اگر چلو ہم سے مال نہیں دیا جاتا، جب موقع ملے اللہ، بولو کیا بولنے گا؟ اللہ، دل سے اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ۔ اللہ فرماتے تو تیرے خالی وقت میں مجھے یاد کرتا جائے گا، میں بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کروں گا۔ تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات ہے، اللہ کو یاد کرو، ساتھ میں بولو نا، کس کو یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا۔ آپ کو معلوم ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں، حضرت زکریا، ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا۔ کون؟ حضرت، ان کی عمر تقریباً ہو گئی 200 سال۔ اس زمانے میں لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی، ابھی تو کوئی 200 کا سوچنا بھی مت، 100 کا بھی نہیں سوچنے کا، 60-70 ہوئے کہ پٹ جاتا ہے آدمی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے، کتنی عمر ہو گئی؟ 200 سال۔ اور ان کی بیوی کی عمر تھی تقریباً 150 سال۔ 150 سال کی عمر بیوی کی، اور ان کی عمر کتنی؟ 200 سال۔ اور ان کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے اور داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، ہاتھ پاؤں میں طاقت بھی نہیں رہی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے، بولے ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ، لیکن دعا مانگ رہے، کہہ رہے اللہ 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 مجھے ایک بچہ چاہیے، اللہ اللہ مجھے ایک، بولو، بچہ چاہیے۔ لیکن اللہ بات تو صحیح ہے، میں بچہ مانگ رہا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے۔ بھائی 150 سال کی عمر میں بیوی پریگننٹ تو ہونے والی نہیں ہے، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے اور میں بھی بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ یہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، ہاتھ پاؤں میں بھی طاقت نہیں، لیکن اللہ بچہ چاہیے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میں دینے والا ہوں، بولو سبحان اللہ، میں دینے والا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام رو کر کہنے لگے اللہ کیا واپس جوان ہو جاؤں گا؟ بھائی بچے ابھی تو بوڑھا ہو گیا، واپس جوان ہو جاؤں گا، یا میری بیوی جوان ہو جائے گی، یا یہ بھی شکل ہو سکتی کہ کہیں اور جگہ میری شادی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہی حال میں عطا کرنے والا ہوں، اس لیے کہ بندے کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے اللہ کی قدرت وہاں شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، اور اللہ نے لڑکا دیا، بولو اللہ نے ایک بیٹے دیا، ایک بیٹا دیا، اور اللہ نے فرمایا بیٹا میں نے دیا، بڑھاپے میں دیا،
بیوی بانج تھی، تمہارے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اللہ فرماتے بیٹا میں نے دیا، اور صرف دیا نہیں، بیٹے کا نام بھی دیا، اور ابھی سے فیصلہ کر لیا کہ میں ان کو بھی نبی بنانے والا ہوں۔ کون سے بیٹے دیے حضرت زکریا کو؟ اور بیٹے کا نام ہے یحییٰ۔ بولو بیٹے کا نام کیا ہے؟ یہ پوری بات جو میں نے آپ کو کہی نا کہ ان کی اتنی عمر ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ آپ میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو نا، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ کن کے بارے میں ہے؟ سورہ مریم شروع ہو رہی ہے، اور پہلا واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کا آ رہا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ دیکھو حضرت زکریا دعا مانگ رہے، کیا دعا مانگ رہے؟ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن رب شقیہ۔ دعا مانگ رہے، اللہ میری ہڈی کمزور ہو گئی، اللہ میرے ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں، اللہ 200 سال کی عمر ہو گئی، اللہ سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، لیکن کیا چاہیے؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے اللہ تو اللہ ہے، کبھی محروم نہیں کرتا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کیا چاہیے؟ لڑکا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں دینے والا، بول دو نا سبحان اللہ۔ اور اسی حال میں دینے والا، کیونکہ بندہ سوچتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی، بندہ سوچتا ہے کہ میری بیوی پریگننٹ نہیں ہوگی، بندہ سوچتا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا اولاد کا کارخانہ میرے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو نا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ۔ اللہ فرماتے زکریا خوشخبری لے لو، تمہارے یہاں ایک لڑکے پیدا ہونے والے، اور لڑکے کا نام یحییٰ ہوگا، اور اللہ کہتے میں نے نام دیا، اس سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں تھا، اور اسی لڑکے کو میں آگے نبی بھی بنانے والا۔ تو میرے دوستوں مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمارا خالی وقت ہو، اس میں اگر یہ پہلا کام، بولو کون کون تیار ہے؟ جلدی ہم آگے بڑھے، بولو پہلا کام کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کام کرنے کا موقع ملے، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، اور بغیر وجہ کے موبائل پہ کیوں جاتے؟ میں نے اکثر کو دیکھا، یوں مسجد سے نکلے گا نا، ابھی جمعہ پڑا، اب مسجد سے نکلے گا، یوں مسجد سے نکلا، اس کو یہ نہیں معلوم کہ میرا الٹا پاؤں پہلے باہر نکلا کہ سیدھا پاؤں باہر نکلا، حالانکہ مسجد سے نکلو تو پہلے کون سا پاؤں باہر جانا چاہیے؟ الٹا، اور آؤ تو کون سا پاؤں آنا چاہیے؟ اس کا خیال نہیں ہوگا، یوں مسجد سے نکلے گا، کیا تو کیا ہوا؟ اتنے جمعہ کے ٹائم پہ کروڑوں کی رولنگ ہوگی، اور پھر باہر نکل کے دیکھے گا، اگر کسی کا فون نہیں آیا ہوگا نا، کر کے ہلو اب میں جمعہ پڑھ لیا، تو کون سی دھاڑ مارا بھائی، یہ تو پڑھنا ہی تھا، فرض ہے۔ اس سے اچھا نکل کر باہر کہتا اللہ اللہ، اور یہ کہہ دیتا اللہ اللہ میں جمعہ پڑھ کے آیا، اللہ تو میرا اللہ، اللہ مجھے روزی دے دے۔ سب سے بڑی روزی اگر اللہ فیصلہ کرتا ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد فیصلہ کرتا ہے۔ سب سے برکت والی روزی اگر ہوتی ہے تو اللہ فرماتا جمعہ کی نماز کے بعد کاروبار کر لے، بہت برکت ملے گی۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ کی نماز کے بعد نکل جاؤ زمین میں، اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ تو جہاں اللہ روزی بانٹتا ہے یہ کم وقت غیبت کرتا ہے، یہ موبائل پہ چغلی کرتا ہے، اور پھر کہتا کہ مجھے روزی نہیں ملتی۔ اس لیے آج چلو پورا مجمع پہلی بات کا ارادہ کرو، بالکل نئی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ارادہ کرو کہ جب خالی وقت ملے گا اور ہم کو موبائل پر کوئی کام نہیں ہوگا، ہم موبائل کو نہیں چھوئیں گے، ہم کس کو یاد کریں گے؟ میرے ساتھ میں بولو، کس کو یاد کریں گے؟ ہمارے پیدا کرنے والے کو۔ اور پیدا کرنے والے کے پاس جو طاقت ہے وہ طاقت کسی کے پاس نہیں۔ تو ایک کام یہ کرنا، دوسرا کام ذرا برابر سمجھنا، ہمارے نبی نے جو کہا اس پہ عمل کرنا۔ بولو کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ سب کی بات غلط ہو سکتی، ساتھ میں بولو ہمارے نبی کی بات، یعنی زور سے بولو نا، ہمارے نبی کی بات غلط، ہمارے نبی کے کلام میں کوئی شک، ہمارے نبی کی بات میں کوئی شبہ، ہمارے نبی کی بات میں کوئی ڈاؤٹ، ہمارے نبی کی کوئی بات میں مسٹیک ہوئے نہیں، بلکہ جس نے سوچا، صرف سوچا کہ شاید میرے نبی نے غلط کہا ہوگا، اللہ کی قسم اسی وقت ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو سچے کوئی نہیں۔ کیا اور نبی پر بھروسہ،
اگر آج یہ ہمارا مجمع بیٹھا ہے، چلو میں تو یہاں پاکیزہ مسجد میں اتنی مرتبہ آیا کہ اب تو ایسا لگتا ہوم پچ پہ آ گیا، ہاں ایک دم آرام سے آ کے بیٹھ کے میں ہمارے امام صاحب اور اللہ مؤذن صاحب کو جزائے خیر عطا فرماوے، اتنا آرام سے میں آپ کو ایک سوال پوچھوں، کوئی اگر آپ کو پوچھے تمہاری سب سے اچھی رات کون سی؟ ارشاد فیضان فاروق بھائی سائیکل والے، کوئی سوال پوچھے ہم کو سب سے اچھی رات کون سی؟ انور بھائی کیا بولو گے؟ ہاں بولے گا وہ گئی، اب کیا پوچھتے ہو، ہاں داڑھی سفید ہو گیا، اب کائے کا پوچھ لے گا، وہ گئی اچھی رات گئی، ہاں وہ جو سہاگ رات تھی وہی اچھی رات تھی، اس کے بعد تو لڑائی کی رات ہی آتی گئی۔ آپ کو آج ایک بہت اچھی بات بتا رہا ہوں، کسی نے یہ آپ سوچتے ہوں گے مولانا ایسا یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کر اچھی رات کا کائے کو ذکر کرتے نا، ڈائریکٹ قرآن حدیث پر آ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ساتھ میں بولا، کون سے صحابی؟ حضرت علی، بہت زبردست صحابی، بولو کون؟ حضرت علی، جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نالج، ایجوکیشن، تعلیم، تعلم، علم، اللہ کے رسول فرماتے اللہ نے مجھے اتنا علم دیا، اللہ نے مجھے علم کا شہر بنا دیا، لیکن میرے شہر کا دروازہ حضرت علی کو بنایا۔ تو حضرت علی تو حضرت علی کو کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ ساتھ میں بولو سب سے اچھی رات۔ اب ہم کو جو پوچھے تو معلوم ہم کیا بڑبڑ کرے، لیکن حضرت علی رضی اللہ، تو حضرت علی نے فرمایا وہ رات میری سب سے اچھی تھی، جو رات، سنا یقین، دیکھو یقین، وہ رات میری سب سے اچھی تھی جس رات میں میرے نبی کے ساتھ مکے میں ایک کمرے میں تھا، باہر 100 دشمن تھے، میں اور میرے نبی کمرے میں تھے، اس سے بڑھ کر اچھی رات کوئی نہیں تھی۔ تو سب نے کہا وہ تو بہت ڈینجر رات تھی، باہر کتنے دشمن تھے؟ 100 دشمن تھے۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، میرے نبی تو ہجرت کے واسطے چلے گئے، میں اکیلا، اب باہر کتنے دشمن ہیں؟ 100 دشمن ہیں، کہ وہ رات میری بہت، کہا کیوں لیکن وہ رات؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ ایک تو کمال یہ تھا کہ علی کو محمد کا بستر مل گیا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ کہا ایک تو رات اچھی اس لیے تھی، اور کہا اچھی اس لیے تھی کہ میرے کو یقین تھا کہ میں مروں گا نہیں، حالانکہ دشمن کتنے؟ 25 ادھر ہے، 25 ادھر ہے، 25 ادھر ہے، 25 ادھر ہے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے بھیج دیا، وہ دشمنوں کو پتہ بھی نہیں چلا، اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے سب کو اندھا بنا دیا۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ نے 100 کے 100 دشمنوں کو اندھا بنایا، اور ہمارے نبی چلے گئے، بچے کون؟ علی، اور دشمن تو ویسے ہی ہے۔ حضرت علی فرماتے کہ وہ رات اتنی اچھی تھی کیونکہ ہر رات میں سوتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ صبح اٹھوں گا کہ مروں گا۔ ہم لوگوں کو بھی ڈر لگتا ہے، آنکھ بند بھی ہو سکتا بندی ہو جاوے، ہاں کہ سویا یا مرا۔ حضرت علی فرماتے کہ میرے کو یقین تھا وہ رات اتنا آرام سے سویا، بھلے 100 دشمن باہر تھے، ایک تو نبی کا بستر، بولو سبحان اللہ، اور یقین تھا کہ میں مرنے والا۔ تو سب نے کہا آپ کو کیسے یقین تھا کیا مرنے والے نہیں؟ کہا میرے نبی نے جاتے جاتے کہا تھا، جاتے جاتے میرے نبی نے فرمایا تھا علی صبح اٹھنا، سب کو مکے میں امانت پہنچانا اور پھر مدینہ پہنچنا۔ حضرت علی فرماتے اسی وقت مجھے یقین ہو گیا کہ صبح اٹھنا ہے مطلب اٹھنا ہے، امانتیں پہنچانا ہے مطلب پہنچانا ہے، اور مدینہ پہنچنا ہے تو پہنچنا ہے۔ آج ملک الموت بھی میری روح کو نکالنے نہیں آئے گا، کیونکہ نبی نے فرمایا مدینہ آؤ گے۔ علی مدینہ جائیں گے کیونکہ نبی نے کہہ دیا، اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا، میرے نبی نے کہہ دیا، مطلب اب تو موت کا فرش بھلے 100 کھڑے ہوئے کہ 100 کروڑ کھڑے ہوئے، لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا صبح اٹھو گے تو کوئی مجھے مارنے والا نہیں، میرے نبی نے فرمایا امانت ادا کرو گے تو کوئی مارنے والا نہیں، میرے نبی نے فرمایا مدینہ آؤ گے تو مدینہ پہنچنے تک مجھے یقین تھا کہ موت کے فرشتے کو بھی ہمت نہیں کہ میری روح نکالے۔ تو اس سے بڑھ کر کون سی رات ہوگی جس میں یقین ہو کہ ابھی مرنا نہیں ہے؟ تو یہ ہمارے نبی کی بات پر کیا تھا؟ بولو کیا تھا؟ یقین تھا، بھروسہ تھا، بولو تھا نا یقین تھا۔ ایسا یقین کاش ہم کو نبی کی بات پر ہو جائے۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ یہ دوسری بات پر میں آ رہا ہوں، ایک تو اللہ کا ذکر کرنا، نمبر 2 ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین، بات پر یقین ہو جائے، یقین ہو جائے۔ تو میرے پیارو سب تیار ہو انشاءاللہ؟ نہیں بول سب تیار ہو انشاءاللہ؟
ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے. اور اچھا کیا ملے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. پھر ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ رحمت عطا فرمائیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ روزی میں برکت عطا فرمائیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ مغفرت عطا فرمائیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ گھر میں محبت پیدا فرمائیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ گھر میں تندرستی اور توانائی کے فیصلے کریں گے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے چھپر پھاڑ کے اللہ بے حساب برکت والی روزی عطا کرے گا. تو اس پر ہم کو یقین کیوں نہیں آتا؟ اور اگر یہ یقین ہوتا تو ہم نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، پورا مجمع بولو نا، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تو کون کون تیار ہے؟ اچھا میرے کو بتاؤ نماز معاف ہوتی ہے؟ نہیں پاکیزہ مسجد والوں نہیں، پاکیزہ تو سوسائٹی کا نام ہے نا، مسجد کا نام کچھ سراج العلوم، سراج المسجد. ہاں ماشاء اللہ، یہ مسجد میں ہم آئے. میرے کو یہ بولو نماز اللہ نے کسی سے معاف کی؟ ارے بھائی ہاں یا نہ بولو نا. اللہ نے فرمایا کھڑے ہو کے نماز پڑھ، کہا کہ نے کمر میں بہت زور کا جھٹکا لگا ہے، کھڑے نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا بیٹھ کے پڑھ، معاف نہیں کرتا، بیٹھ کے پڑھ، کرسی لے لے، زمین پر بیٹھ جا یا کرسی پر بیٹھ جا، مگر نماز تو کہا نہ، ڈاکٹر نے کرسی پر بیٹھنے کو بھی منع کہ اتنا بڑا پٹا لگا ہوا ہے کرسی پر. تو اللہ نے فرمایا کہ معاف. میں نے بولو نا اللہ نے فرمایا معاف. لیٹ کے نماز پڑھ، بھائی ہاسپٹل میں نا چارپائی پہ لیٹ کے نماز پڑھ لے. تو کہا اللہ میں لیٹ کے نماز پڑھوں گا تو رکوع سجدہ کیسا کروں گا؟ بھائی لیٹ کے جب آدمی نماز پڑھے گا تو رکوع سجدہ. اللہ نے فرمایا آنکھوں کے اشارے سے رکوع بھی کر لینا، آنکھوں کے اشارے سے سجدہ بھی کر لینا، لیکن میں نماز کو معاف کرنے والا. تو کہا لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہاسپٹل میں پانی بھی استعمال نہیں کرنے کا. کہا پانی نہیں استعمال کرنے کا، ہاسپٹل کی دیوار پہ تیمم کر لے مگر نماز پڑھ لے. بولو نماز کو معاف کیا اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نماز کا وقت آئے تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لینا، نہ ہو تو بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا، نہ ہو تو لیٹے لیٹے پڑھ لینا. تو اب ساتھ میں بولو نا ہمارے یہ سارے سوسائٹی والے اللہ نے نماز کو معاف کیا؟ نہیں کیا. آپ کی بات پہ بھروسہ نہیں کیا. 2 جگہ معاف کیا، 2 جگہ اللہ نے کہا نماز معاف. اور ایک چھوٹا بچہ بھائی 6 سال کا 7 سال کا، اس پر نماز پڑھے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ؟ چلے بولو نا گناہ. ہاں ہمارے نبی نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو اس کو بولو کہ نماز پڑھے، لیکن اگر نہیں پڑھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ. تو بچے پر سے نماز معاف. بولو بچے پر سے نماز. اور نمبر 2 کوئی پاگل ہو، پاگل دماغی سنتولن صحیح نہیں، بیچارے کو سمجھ میں نہیں آتا، کپڑا پہنا نہیں پہنا، بات کیا نہیں کیا، کھانا کھا رہا ہے تو یہاں سے سارا گر رہا ہے، جو بالکل پاگل ہو اس پر بھی نماز معاف. بولو نا اس پر بھی نماز معاف. اب ہم لوگ آج فجر پڑھے تو ٹھیک، نہیں پڑھے تو 2 میں سے کہاں جاوے؟ بچے تو ہے نا گھوڑے جیسے بیٹھے ہو، تو پھر ایک ہی آپشن ہے کیا؟ پاگل. یعنی شریعت کی نظر میں جو نماز نہ پڑھے وہ پاگل. اب میں کسی کو بولوں اے پاگل پاؤلی ادھر آ، تو کہہ گئے مولانا کو آپ آئندہ مت لانا، یہاں مسجد میں مت لانا، یہ میرے کو پاگل بولتے، پاؤلی بولتے. میں نہیں بولتا، اوپر والا بولتا. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، اللہ تو یہاں تک فرماتے میرا بندہ تو میرے قانون کو توڑتا ہے. اللہ فرماتے یاد رکھنا ہو سکتا بہرا بنا دوں گا. کیا بنا دوں گا؟ پھر آگے اللہ کہتے نہیں بہرا نہیں بناؤں گا، اندھا بنا دوں گا. پھر آخر میں اللہ کہتے جا بہرا بھی نہیں بناؤں گا، اندھا بھی نہیں بناؤں گا، لیکن تیرا ایمان چھین لوں گا، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کروں گا. یہ بھی قرآن میں لکھا. اللہ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ. کتنے درد میں اللہ نے کہا میں بہرا بنا دیا، اندھا بنا دیا. چلو بہرا نہیں بنایا، اندھا نہیں بنایا، تیرا ایمان چھین لیا. اللہ کہتے من الہ، کون اللہ اور ہے جو تجھے ایمان واپس کرے گا. اے میرے پیارو، ہمارے آقا محمد، میں بات ختم کر رہا ہوں. کتنی دیر باقی ہے؟ 2 منٹ میں ایک بات ختم کر رہا ہوں بس. 3 منٹ لو تو چلے گا نا.
ایک بات صرف، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوا تھا، ہاں بولو رکھا ہوا تھا کہ نہیں رکھا ہوا تھا؟ اور سب سے پہلے کون سی نماز کا وقت آیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے، سارے صحابہ رو رہے، اور اللہ کی قسم کوئی ماں پہ اتنا نہیں رویا ہوگا، کوئی اپنے سگے باپ پہ اتنا نہیں رویا ہوگا، اللہ کی قسم جتنے صحابہ ہمارے نبی کی وصال مبارک پہ روئے ہوں گے۔ تو حضرت ابو بکر رو رہے اور روتے روتے کہتے قد حان وقت الظہری، ظہر کا وقت ہو گیا، بلال کہاں ہے، بلال کہاں ہے؟ تو حضرت انس کھڑے ہو گئے، کہا بلال یہاں نہیں ہے، آپ یہاں نہیں ڈھونڈے، وہ یہاں نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی کا مبارک جنازہ رکھا اور بلال یہاں نہیں، کہا وہ تو یہاں بیٹھتے بار بار بے ہوش ہو جاتے، کیا محبت ہوگی، وہ تو یہاں بیٹھتے بار بار بے ہوش ہو جاتے، ہم نے مشورہ کر کے ان کو باہر بٹھا دیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر چلتے چلتے باہر گئے، حضرت بلال ایسے بیٹھے، دیکھو ایسے ایسے پاؤں ایسے کھڑے اور ایسے بیٹھے بیٹھے ایسا رو رہے جیسا کوئی بچہ بل بلا کے روتا ہے، اور بار بار کہتے میرے نبی چلے گئے، میرے نبی آپ چلے گئے، میرے نبی آپ رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر گئے اور جا کر یوں کندھے پہ ہاتھ رکھا، بلال او بلال او بلال۔ حضرت بلال نے یوں حضرت ابو بکر کو دیکھا اور ایسے لپٹ گئے، اور پہلا جملہ حضرت بلال نے فرمایا، حضرت انس کی بات سنو، حضرت انس کہتے میں نے زندگی میں رونا دیکھا مگر ابو بکر اور بلال جیسا رونا نہیں دیکھا۔ کہا حضرت بلال ایسے ایسے حضرت ابو بکر کو لپٹ گئے اور پہلا جملہ روتے ہوئے فرمایا الآن صرت یتیما، آج بلال یتیم ہو گیا، آج میں یتیم ہو گیا، میں بلال آج یتیم ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر نے اتنی زور سے چیخ ماری، کہا بلال یہ مت کہو کہ تم یتیم ہو گئے، آج پوری امت یتیم ہو چکی ہے۔ پھر کیا، دیکھو اب پوائنٹ پر آؤ، پھر حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا، بلال اذان دو، اذان، رو رہے، سب کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے ترے۔ کہا بلال، حضرت بلال نے فرمایا نا آج اذان کی بات نہیں، کیونکہ میں اذان دوں کبھی نبی کے چہرے کو دیکھوں، کبھی نبی کے کمرے کو دیکھوں، آج اذان دوں اور نبی کے جنازے کو دیکھوں، آج اذان کی بات نہیں۔ اے میرے پیارو، حضرت ابو بکر کا جملہ سننا، بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے بلال، ایسا کندھے پر ہاتھ رکھا، بلال اذان دینی ہوگی اور مجھے نماز پڑھانی ہوگی، اگر تم نے اذان نہیں دی اور میں نے نماز نہیں پڑھائی، یہ جو میرے نبی آرام فرما رہے ہیں نا، جنازہ مبارک رکھا ہے، یہ جو میرے نبی آرام فرما رہے ہیں، بلال اگر تم نے اذان نہیں دی، میں نے نماز نہیں پڑھائی، یہ جو میرے نبی آرام کر رہے ہیں، یہ قیامت میں تم کو بھی معاف نہیں کریں گے، مجھ کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ حضرت بلال نے اذان بولو پھر دی، تڑپتے تڑپتے دی، بے ہوش ہوتے، وضو کرتے، پھر اذان دیتے، اور حضرت ابو بکر نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ تو میرے پاکیزہ سوسائٹی والوں صرف اتنا بتاؤ کہ حضرت ابو بکر میں تو ہمت نہیں تھی کہ نماز، اتنا بڑا ٹینشن تھا پھر بھی ہمت نہیں تھی نماز چھوڑنے کی، حضرت بلال میں؟ تو ہمارے جوانوں میں کون سی، ہمارا ایمان بلال کے ایمان سے اوپر ہو گیا، ہمارا ایمان حضرت ابو بکر کے ایمان سے اوپر ہو گیا۔ ان کے ایمان کے مقابلے میں ہمارا ایمان رائی کے دانے کے برابر ہو تو بھی سلامت والا ایمان۔ اس لیے میرے پیاروں، جب اتنے بڑے بڑوں کو ہمت نہ ہوئی نماز چھوڑنے کی، تو ابھی میں بس بات ختم کر رہا ہوں، 3 کام کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام، جب موقع ملے گا بولو کس کا ذکر کریں گے، اللہ کا۔ نمبر 2، مصطفیٰ کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھیں گے اور یقین کے ساتھ رکھیں گے۔ اور نمبر 3، حضرت ابو بکر و حضرت بلال میں یہ ہمت نہیں کہ نماز چھوڑے، اور اگر چھوڑنے کی بات آوے تو نبی کے بارے میں پتا چلے کہ قیامت میں معاف نہیں کریں گے، تو ہم کو کیسے معافی مل جائے گی قیامت کے دن؟ اس لیے ہم لوگ بھی ارادہ کرو، آج دیکھو جمعہ ہے، بس اسی گھڑی ارادہ کرو، معلوم نہیں آئندہ جمعہ کون ہے کون نہیں ہے، اسی گھڑی ارادہ کرو کہ انشاءاللہ مرتے دم تک میری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، بولو ٹھیک ہے گا۔ اور باقی جو بیمار ہے دعا کرو اللہ سب کو شفا دے، مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرماوے۔ میرے ایک بہت پیارے دوست اسلم بھائی چائنیز جو ہے، ان کی والدہ بہت بیمار ہے، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا دے۔ اور کوئی حاجی عبد الخالق بھائی بروڈا والے، وہ بھی بیمار ہے، زبیدہ بن عمر واڑا یہ بھی بیمار ہے۔ اور میرے دوست جیسے میں نے کہا اسلم بھائی، ان کی والدہ ہاسپٹل میں بہت سیریس ہے، دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اور عصر کے بعد سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر امیر المؤمنین اور بڑی لمبی چوڑی حکومت ہے۔ روایت میں لکھا ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھی، بوڑھی عورت تھی اور بیوہ عورت تھی، ایک مرتبہ وہ ایک مٹی کے پیالے میں، اس زمانے میں مٹی کا پیالہ ہوتا، تو وہ بیوہ عورت مٹی کا ایک پیالہ لی ہوئی جس میں تیل تھا، اس کو لے کر کہیں راستے سے جا رہی تھی۔
اب وہ بوڑھی عورت تھی، بیوہ عورت تھی، مٹی کا پیالہ ہاتھ میں ہے، اندر تیل ہے، اس بوڑھی عورت کا پاؤں پھسل گیا تو وہ مٹی کا پیالہ اس کے ہاتھ سے گر گیا، وہ مٹی کا پیالہ اس کے ہاتھ سے گر گیا اور تیل جو تھا وہ زمین کے اندر چلا گیا۔ اب وہ بوڑھی عورت اس مٹی کے پیالے کو لیتی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المؤمنین ہے ان کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ اے عمر، میں بیوہ عورت ہوں، اے عمر میں بیوہ عورت ہوں، بوڑھی عورت ہوں، میں تیل لے کر جا رہی تھی، میرا پاؤں پھسل گیا، وہ تیل گر گیا، تیل زمین کے اندر چلا گیا، اے عمر مجھے تیل میرا واپس کر دے۔ وہ عورت کہہ رہی کہ اے عمر، آپ تو امیر المؤمنین ہیں، آپ میرا تیل مجھے واپس کر دیجئے۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ عورت بیوہ ہے بیچاری اور کمزور ہے اور بوڑھی ہے، تو حضرت عمر نے فوراً حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیت المال کے سپروائزر تھے، حضرت عمر کا بہت بڑا بیت المال تھا، اس کو سنبھالنے والے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو بلایا اور ابو موسیٰ اشعری کو کہا کہ یہ بوڑھی عورت کا تیل گر گیا ہے، بیت المال میں اس کا پیالہ لے کر جاؤ اور تیل بھر کر واپس لاؤ۔ بس حضرت عمر نے آرڈر دے دیا کہ ابو موسیٰ اس عورت کے پاس سے پیالہ لے لو، بیت المال میں جاؤ اور وہاں سے تیل بھر کر واپس لاؤ۔ بس حضرت ابو موسیٰ اشعری آگے بڑھے تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اے عمر، دیکھو بوڑھی عورت کے اندر کیسی ہمت، کہتی ہے کہ اے عمر مجھے بیت المال کا تیل نہیں چاہیے، کہتی مجھے بیت المال کا تیل نہیں چاہیے، اتنا معمولی تیل وہ تو میں راستے میں کسی سے بھی مانگتی تو وہ مجھے دے دیتا، راستے میں بہت سے گھر تھے، میں کسی سے بھی مانگتی تو وہ دے دیتا، مجھے تو وہ تیل چاہیے جو زمین کے اندر چلا گیا ہے، مجھے وہ تیل چاہیے جو زمین کے اندر چلا گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ ارے بوڑھی عورت، تم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی کہ جو تیل زمین کے اندر چلا گیا وہ تیل میں کیسے نکالوں گا؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی عمر، اگر تو نبی کی سچی محبت رکھتا ہے اور نبی کا سچا فرما بردار ہے تو میں تجھے خدا کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ جو تیل چلا گیا اس تیل کو واپس نکال کر دے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران، ایسا ہونا تو مشکل ہے کہ نہیں؟ بڑی مشکل ہے۔ جیسا لکھا ہے کہ اکبر کا جب زمانہ تھا تو اس کے زمانے کے اندر ایک ملا نصیر الدین تھے، آپ کو معلوم ہے اکبر بربل کے جہاں واقع آتے ہیں تو وہاں ایک ملا نصیر الدین کا واقع آتا ہے، یہ اکبر کا وزیر تھا۔ تو ملا نصیر الدین کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے بچے کو بلایا اور کہا کہ مجھے دہی کھانے کا بہت شوق ہوا، دہی سمجھتے نہیں آپ، کہا مجھے دہی کھانے کا بہت شوق ہوا ہے، تو جا کر دہی لے کر آ۔ تو ان کے بچے نے کہا کہ ابا مجھے پیسہ دو تو میں دہی لے کر آؤں۔ تو ابا ملا نصیر الدین کہنے لگے ارے پیسہ دے کر تو پوری دنیا دہی لاتی ہے، میں تو کہتا ہوں بغیر پیسے کے جا اور دہی لے کر آ۔ اب وہ بچہ بھی بڑا ہوشیار تھا، گیا پیالہ لے کر گیا، تھوڑی دیر میں جیسے پیالہ بھرا ہوا ہو اس طریقے سے لا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب ملا نصیر الدین جب کھانے بیٹھے اور اس کو کھولا تو دیکھا اس میں دہی تو ہے نہیں، اس میں دہی نہیں۔ تو بیٹے سے کہا بیٹا تو دہی نہیں لایا؟ تو کہا کہ دہی ہو کوئی کھائے تو اس میں کیا کمال کی بات ہے، دہی نہ ہو پھر کھا لو یہ کمال کی بات ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بڑھی عورت نے کہا کہ مجھے بیت المال کا تیل نہیں چاہیے، تیل تو مجھے چاہیے ہوتا تو کوئی بھی صحابی کا دروازہ کھٹکھٹاتی وہ میرے پیالے کو بھر دیتا، لیکن مجھے تو جو تیل زمین میں گیا وہ تیل مجھے واپس چاہیے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہے، اس بڑھی عورت کو بہت سمجھاتے لیکن وہ بڑھی عورت تو ایک ہی بات کہتی کہ اے عمر، اگر تو سچا امیر المؤمنین ہے، اگر تو سچا مومن ہے، اگر تو نبی کا سچا فرما بردار ہے تو آج خدا کے ساتھ معاملہ جوڑ دے اور وہ تیل جو زمین میں گیا وہ تیل مجھے واپس لوٹا دے۔ اب وہ بوڑھی عورت اڑ گئی، سارے صحابہ دیکھ رہے۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چمڑے کا ٹکڑا اٹھایا اور اس پر کچھ لکھا۔ میرے بھائیوں کان کھول کر سننا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چمڑے کا ٹکڑا اٹھایا اور اس پر کچھ لکھا اور اس بوڑھی عورت کو دیا اور کہا کہ جس زمین میں تیرا تیل ڈھس گیا وہاں جا کر اس چمڑے کو رکھ دے، خدا کی قدرت سے تیل واپس نکل آئے گا۔ بس وہ بوڑھی عورت نے اس چمڑے کے ٹکڑے کو لیا، دیہات کی رہنے والی عورت۔ روایت میں لکھا ہے کہ وہ بوڑھی عورت آگے چل رہی اور صحابہ کرام کا مجمع پیچھے چل رہا ہے، اس لیے کہ ہر صحابی دیکھنا چاہتا ہے کہ آخر یہ کون سی کرامت ہے کہ جو تیل زمین میں چلا گیا ایک چمڑے کا ٹکڑا رکھو تو وہ تیل واپس آ جاتا ہے۔
सारे सहाबा पीछे चल रहे, वो बुरी औरत जाती है और जिस जगह उसका तेल गिर गया, बस जहां कल चमड़े के टुकड़े को रखती है, सहाबा किराम में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, खुदा पाक की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा उस बुरी औरत ने चमड़े का टुकड़ा रखा किया कि जमीन फटती है और सारा तेल निकलता है और वो औरत अपने प्याले को भरकर चली जाती है। वो औरत अपने प्याले को भरकर चली जाती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते, वो औरत चली जाती, चमड़े का टुकड़ा वहीं पड़ा और अभी भी उसमें से तेल निकल रहा है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते, लेकिन हम में से किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस चमड़े के टुकड़े को उठाकर देखे कि उसमें क्या लिखा है, इसलिए कि किसी का खत पढ़ना ये भी तो अमानत के खिलाफ है। और फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जलाल, रौब और दबदबा कि सारे लोग उनकी वजह से कांपते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते, किसी की हिम्मत नहीं होती सहाबा किराम में से कि आगे बढ़े और चमड़े के टुकड़े को उठाए और देखे कि उसमें उमर फारूक ने क्या लिखा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते, जब सब सहाबा खड़े थे तो मैं आगे बढ़ा और मैंने उस चमड़े के टुकड़े पर कपड़ा रख दिया, ताकि बेटा भी बाप के खत को पढ़ नहीं सकता है, एक बेटा भी बाप के खत को पढ़ नहीं सकता, तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऐब को कैसे मालूम कर सकता है। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के खत के ऊपर कपड़ा रख दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते, मैंने मेरे अब्बा के खत पर कपड़ा रखा और इसी तरीके से चमड़े के टुकड़े को उठाया और मैं सीधे हजरत उमर के पास जाने लगा। सारे सहाबा मेरे पीछे आने लगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते, मेरे अब्बा बैठे थे, मैंने जाकर वो चमड़े का टुकड़ा दे दिया। फरमाते हैं कि मैंने चमड़े का टुकड़ा दिया, सारे सहाबा हजरत उमर की निगाह को देखने लगे और कहने लगे कि उमर, आखिर बताओ तुमने चमड़े के टुकड़े पर क्या लिखा था, बता दो तुमने चमड़े के टुकड़े पर क्या लिखा था कि जिसकी वजह से जमीन ने तेल वापस लौटा दिया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, अल्लाह समझ नसीब फरमाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, बहुत देर तक रोते रहे। उसके बाद कहा कि ए लोगों, मैंने उस चमड़े के टुकड़े पर दो बातें लिखी थी। एक बात तो ये लिखी कि ए जमीन, मैं भी खुदा का मखलूक हूँ, तू भी खुदा की मखलूक है, तुझे खुदा का वास्ता है कि इस बुरी औरत का तेल वापस लौटा दे। एक बात तो ये लिखी और दूसरी बात मैंने ये लिखी कि ए जमीन, इस बुरी औरत का तेल वापस लौटा दे, अगर नहीं लौटाएगा किसी बेनमाजी को तेरे अंदर दफन कर दूंगा, किसी बेनमाजी को तेरे अंदर दफन कर दूंगा। मेरे भाइयों, इस हदीस के बाद लिखा है कि जमीन के अंदर जो चीज नामुमकिन थी, जमीन ने उसको मुमकिन किया, लेकिन किसी बेनमाजी को अपने अंदर आने नहीं दिया। मेरे भाइयों, इससे मालूम हो गया, जब कोई बेनमाजी का जनाजा उठता है और कब्रिस्तान के अंदर जाता है, हमारे नबी फरमाते हैं उस जमीन के अंदर से आवाज आती है कि बड़ा खराब मुर्दा हमारे अंदर आया है, हम इसके साथ बहुत बुरा मामला। पहले इरादा करो, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कितने वक्त की नमाज पढ़ेंगे? पढ़ेंगे भाई 5। और मेरी ये बात सुनने के बाद तो मुझे यकीन है कि मेरा हर भाई, मेरी हर बहन, मेरी हर माँ इंशाल्लाह, ये जोहापुर वाले, मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत उम्मीद लेकर आया हूं मेरे दोस्तों, एक दर्द दिल लेकर आया कि जोहापुर का हर भाई नमाजपुर बन जाएगा इंशाल्लाह। अरे बनेगा इंशाल्लाह। लेकिन मेरा साथ दो, इसलिए जरा वाकई देर लगेगी, चलेगा ना आप लोगों को? भाई मौलाना हबीब साहब, इजाजत, आपको भी परमिशन है आज? इनकी बीवी भी इनको पूछती होगी कौन आने वाला है, कहते होंगे कारी अहमद अली, तो बीवी भी सर पकड़ती होगी कि वो क्यों आता भाई। भाई नमाज का वाकया सुना दो ना। हाँ, लेकिन मेरा साथ देना मेरे दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला ने एक नबी, जो सबसे पहले नबी हजरत आदम, अल्लाह तबारक व तआला ने एक नबी, जो सबसे पहले नबी हजरत आदम को पैदा किया ना। मैं जल्दी जल्दी बता दूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने कहां भेजा? जल्दी कहो, कहां भेजा? जोर से कहो ना, कहां भेजा? जन्नत में। चलो, जन्नत में हजरत आदम भी है, जन्नत में हजरत हव्वा भी, और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा खाओ खाओ पियो, जन्नत है घूमो, खाओ पियो, लेकिन एक दरख्त के करीब मत होना। भाई अल्लाह ने कहा ना, एक दरख्त के करीब, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आदम और हव्वा जन्नत में खाते रहो, पीते रहो, घूमते रहो, लेकिन एक दाने के करीब, दाने के ऊपर एक बात बता दो, वो कितने दाने थे जिससे हजरत आदम को रोका गया था? भाई पूरा दरख्त नहीं था। अल्लाह ताला ने कहा पूरी जन्नत हो, कहां से कहां तक जन्नत। अल्लाह ने खा पी, 3 दाने थे गेहूं के, छोटे छोटे गेहूं जैसे। अल्लाह ने कहा बस ये 3 दाने मत खाना। लेकिन आदम को किसने भड़काया? शैतान ने। किसने भड़काया? और शैतान भी बड़ा चालू है, डायरेक्ट आदम को नहीं भड़काया, पहले किसको भड़काया? और बीवी बोले तो आदमी करे, पहले किसको भड़काया? बीवी। तो बीवी ने कहा
بیوی نے کہا کہ کھا لو. تو آدم تو بیچارے گھبراتے تھے, کہا میں نہیں کھاؤں. کتنے دانے تھے؟ تو بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ 3 دانے ہیں, ایک کام کرو 2 میں کھا لیتی ہوں, ایک تم کھاؤ. اپنے لیے کتنا رکھا؟ بیوی بڑی چالاک ہوتی نا, کہا میرے لیے ڈبل, میں 2 کھاؤں اور تم. اب کیا کرے, کھا لیا. بیوی نے کتنے کھائے؟ 2. اور آدم نے کتنا کھایا؟ 1. بیوی نے عورت نے کتنا کھایا؟ ڈبل. مرد نے کتنا کھایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر دیا. آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو کہتے ہیں مرد کو ڈبل, عورت کو سنگل. ارے فیصلہ ہو گیا نا. آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو مرد کو للذکر مثل حظ الانثیین, مرد کو ڈبل, عورت کو سنگل. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ماں نے ڈبل وہاں کھا لیا تھا. اور وہ حضرت آدم نے کھایا, جو دانا کھایا نا اس میں کچھ نہیں نکلا. سننا, حضرت آدم نے جو دانا کھایا اس میں کچھ, اشارے میں سمجھ لو, کچھ نکلا. اور ماں ہوا نے کتنے دانے کھائے؟ ایک کو دبایا نا تو پانی نکلا, دوسرے کو دبایا تو خون نکلا. ایک کو دبایا, کتابوں میں لکھا فتح الباری میں, ایک کو دبایا تو پانی نکلا, دوسرے کو دبایا تو خون نکلا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا تو نے دانے کا پانی بھی نکالا, دانے کا خون بھی نکالا. اللہ نے عورتوں کی آنکھوں میں جتنا پانی دیا نا 99% دیا, مردوں کو 1% دیا. اس لیے دیکھا ہوگا نا عورت روتی کہ نہیں روتی؟ ارے آپ کی بیویاں نہیں روتی؟ تھوڑی بات میں آپ نے دیکھا وہ ایسا روتی جیسے اس کے اوپر کوئی ماتم ہو گیا ہو. وہ مرد کے اوپر مصیبت پر مصیبت آئے رونا نہ آگے, اور عورت کو تھوڑی بات پر تو اللہ نے خون بھی ان پر مسلط کر دیا اور پانی بھی ان کے اوپر مسلط, جیسی کرنی ویسی. ارے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی گئی؟ ہاں تو بات چلو. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دانے کے قریب مت ہونا. حضرت آدم بھی قریب ہو گئے, حضرت حوا بھی قریب ہو گئی. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. بھائی سننا, نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جنت میں نہیں رکھوں گا, اب زمین پر جانا ہوگا. آدم بھی دنیا میں آ گئے, حوا بھی دنیا میں آ گئی. حضرت آدم اور حوا دونوں کے دونوں کہاں پر؟ اب میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ کر دیا, آدم کو بھی الگ اور حوا کو بھی الگ. کتنے سال تک؟ 300 سال. ارے کہو نا کتنی جدائی ہو گئی؟ 300 سال میاں بیوی میں جدائی. خیر جدائی ہو گئی. اب سننا, حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روئے. سننا کتنے سال روئے؟ ساتھ میں کو کتنے سال روئے؟ 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی, بالکل صبح کا وقت, اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں. اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں, لیکن ایک دعا میں بتاتا ہوں, تو پڑھے گا میں معاف کروں گا, اور صرف تو نہیں قیامت تک کوئی بھی پڑھتا جائے گا میں اس کو معاف کرتا جاؤں گا. بھئی دعا بتائی کہ نہیں بتائی؟ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا بتا رہے. میرے دوستو آپ کو بھی وہ دعا یاد ہوگی, میرے ساتھ میں پڑھو. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال رونے کے بعد صبح کے بالکل سناٹے میں یہ دعا پڑھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے تجھ کو معاف بھی کر دیا, صرف معاف نہیں کیا بلکہ تجھ کو اپنا نبی بھی بنا دیا. ہو گئے نبی بنا. حضرت آدم بڑے خوش ہو گئے. حضرت آدم بڑے خوش. اسی وقت اللہ اکبر, اسی وقت اللہ کیا شروع کیا؟ شروع کروانے والا کون؟ ورنہ آدم کو کیا پتا تھا؟ کچھ پتا تھا, لیکن اللہ ہی نے شروع کروایا. حضرت آدم نے کتنی رکعت پڑھی؟ سننا, حضرت آدم نے 2 رکعت پڑھ لی 2 رکعت, معافی ہو گئی. شکرانے کی کتنی رکعت پڑھی؟ 2 رکعت پڑھی. اب سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. ارے ہمارے نبی کہاں گئے تھے؟ وہاں کیا ملا؟ نمازیں. ارے کتنی نمازیں ملی؟ پہلے 50, کم کراتے گئے 45 40 35 30 25 20 15 10. کتنی کم کرا دی؟ بھئی 5 کرا دی نا, 5 کرا دی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیری امت کو فجر کی نماز دے دے. تیری امت کو کون سی نماز دے دے؟ فجر کی. اور کتنی رکعت دے دے؟ 2 رکعت. اس لیے کہ یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی, یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ آدم نے بھی 2 رکعت پڑھی تھی, تیری امت پر بھی 2 رکعت فجر کی فرض کر دے. تیری امت کا کوئی بھی آدمی فجر کی 2 رکعت پڑھتا جائے گا, میں وہ ثواب عطا کروں گا جو آدم کو 300 سال رونے کے بعد عطا کیا تھا. آدم کو جو ثواب اور رحمت 300 سال کے بعد نصیب ہوئی,
تیری امت کا کوئی بھی فرد بشر فجر کی 2 رکعت پڑھے گا وہ ثواب عطا کروں گا جو میں نے آدم کو عطا کیا تھا. ارے میرے جوہا پورا کے بھائیوں، فجر پڑھتا جا اور آدم جیسا ثواب حاصل کرتا جا. کرو گے انشاءاللہ؟ فجر پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں 300 سال رونے کا ثواب ملے، اس سے بڑھ کر کہاں خزانہ ملے گا؟ ارے ملے گا اس سے بڑھ کر خزانہ. چلو یہ تو فجر کا معاملہ ہو گیا. اب میں آؤ ایک دوسرے نبی پر. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابراہیم. سنا نہیں سنا؟ میں جلدی جلدی بتاؤں. حضرت ابراہیم کا نام سنا نا؟ وہ اپنے بیٹے کو لے کر چلے تھے. ارے گئے تھے نا بیٹے. کون بیٹے؟ حضرت اسماعیل کو لے کر گئے تھے مینا کے میدان میں گئے تھے. اور کیوں گئے تھے؟ کہ بیٹا آج تجھے زمین پر لٹانے والا اور تیرے گلے پر چھری چلانے والا. اے بیٹا بتا چلاؤں کہ نہ چلاؤں؟ اے بیٹا چلاؤں کہ نہ چلاؤں؟ تو بیٹے اسماعیل نے کہا نا ابا. ارے کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتا؟ بالکل مت چلانا. ابا نے کہا بیٹا یہ باپ چلانا نہیں چاہتا لیکن اللہ کا حکم ہے کہ چلا. بیٹے اسماعیل کی عمر 9 سال کی تھی. کہا اللہ کا حکم ہے تو ایک نہیں 100 جان ہوگی اسماعیل سب قربان کر دے گا. کس کے حکم پر چھری چلے گی؟ ارے کس کے حکم پر چلے گی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو کہاں لٹایا؟ زمین پر لٹایا. ارے کہو نا زمین پر لٹایا. چھری تیز کر دی. چھری اور تیاری بھی کیسی تیاری تھی آپ کو بتاؤں. اتنی پکی تیاری تھی کہ جب چھری تیز کی نا تیز تو حضرت اسماعیل ایسے لیٹے تھے جیسے میں بیٹھا ہوں نا اس طرح حضرت اسماعیل لیٹے تھے اور چھری یہاں رکھ دی. کہاں رکھ دی؟ گلے. لیکن فوراً اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ ابا کو کہا چھری ہٹاؤ. ابا نے چھری ہٹائی. کہا بیٹا ارادہ بدل گیا؟ کہا نا. تو کہا کیوں چھری ہٹواتا ہے؟ کہا ارادہ نہیں بدلا لیکن آپ جو ذبح کر رہے ہو طریقہ اچھا. کہا کیوں؟ کہا مجھ کو الٹا لٹا دو اور یہاں گردن پہ چھری رکھو. مجھ کو الٹا لٹا دو. تو ابا نے کہا یہ کیا؟ کیوں الٹا لٹاؤ گردن پہ چھری رکھو؟ کہا ابا جب تم چھری چلاؤ گے یہ میرا گلا کٹے گا، خون نکلے گا. باپ تو باپ ہے. تم رو گے میرا چہرہ دیکھ کر رو گے. ارے میرا ابا مجھ کو الٹا لٹا دو تاکہ تم چھری چلاتے جاؤ، خون نکلتا جائے. میرا چہرہ نہیں اللہ کا چہرہ تمہارے سامنے ہوگا. قربانی اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ کرے اور اللہ دیکھے. درمیان میں کوئی بھی نہ آوے. میرے دوستو اتنی پکی تیاری. چھری بھی رکھ دی. الٹا لیٹ گئے. چھری رکھ دی. قرآن کریم نے کہا بات بالکل پکی ہونے والی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر جبرائیل کو کہا اے جبرائیل جلدی جانور لے کے جاؤ میرا ابراہیم اسماعیل پر چھری چلائے. اس سے پہلے جانور پہنچ جانا چاہیے. ابھی تو حضرت ابراہیم چھری چلاتے کہ جبرائیل آئے، اسماعیل کو کھینچا، جانور کو رکھا اور چھری چلی. جب چلی تو حضرت ابراہیم نے دیکھا بیٹے پر نہیں چلی، کس پر چل گئی؟ اور اللہ نے کیا کہا؟ ابراہیم تو کامیاب ہو گیا. ابراہیم تو اللہ نے کیا جملہ فرمایا؟ قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا. میرے دوستو ہمارے نبی معراج پر، بھائی کہو ہمارے نبی. اب سننا یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب اسماعیل پر تو چھری نہیں چلی، کس پر چلی؟ تو حضرت ابراہیم خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی جب خوش ہو گئے او ہو بیٹا تو کھڑا ہے، بیٹے کی جان بچ گئی اور چھری تو چلی تو جانور پر چلی. حضرت ابراہیم اتنے خوش ہو گئے. اللہ اکبر. کہو بھائی اللہ. کتنی رکعت پڑھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور حضرت ابراہیم نے جو 4 رکعت پڑھی نا بالکل ظہر کا وقت تھا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. 5 نمازیں ملی. اللہ نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنا تیرا امتی پڑھے گا حضرت آدم کی طرح ثواب عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی تیرے امتیوں کو کہہ دے ظہر کا وقت ہو جائے 4 رکعت نماز پڑھے جیسے میرے ابراہیم نے پڑھی تھی. تیرا امتی 4 رکعت ظہر پڑھ کے مسجد سے نکلتا جائے گا میں وہ ثواب عطا کروں گا جو ایک باپ کے بیٹے کی قربانی پر ثواب ملتا ہے.
حضرت ابراہیم کو جو ثواب ملا اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کا، ظہر پڑھنے والے ہر امتی کو حضرت ابراہیم کی طرح ثواب عطا کروں گا۔ یہ ظہر پڑھ کے نکلتا ہوگا اور میں لکھتا رہوں گا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی اولاد کو میرے راستے میں قربان کر دیا ہے۔ میں تو فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب، ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب۔ چلو آگے، سن رہے ہو نا؟ ایک اور نبی گزرے، ان کا واقعہ سنو گے تو عقل حیران ہو جاتی۔ حضرت عزیر۔ کون؟ حضرت عزیر، یاد رہے گا انشاءاللہ، بہت سو کے نام بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بڑا پیارا نام ہے عزیر۔ ایک نبی گزرے حضرت، وہ ایک وادی میں چل رہے، ایک جنگل میں چل رہے، چلتے چلتے ان کو خیال آیا، اتنا خیال آیا کہ اللہ تو ہم کو مار دے گا، ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہم ہڈی بن جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، اللہ تو پھر واپس کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ تو واپس کیسے؟ یہ کس کو خیال آیا؟ حضرت، حالانکہ تھے کون؟ نبی تھے، لیکن خیال آیا، بس ایک خیال آیا کہ اللہ تو مار دے گا، ہم سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ارے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، اللہ پھر واپس ہم کو کیسے پیدا کرے گا؟ بس نبی کے دل و دماغ میں یہ خیال آیا کہ قرآن کریم میں لکھا اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اسی وادی میں۔ کس کو؟ حضرت، موت دے دی۔ چلو حضرت عزیر علیہ السلام کا وصال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ موت دینے والا کون اور زندہ کرنے والا کون؟ اللہ نے 100 سال کے بعد پھر زندہ کیا۔ کتنے سال کے بعد؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ۔ اللہ نے 100 سال کے بعد کس کو زندہ کیا؟ حضرت عزیر کو۔ اب حضرت عزیر کتنے سال کے بعد زندہ ہوئے؟ ارے بتاؤ، 100 ایئرز میں، پوری سینچری میں دنیا بدل جائے گی کہ نہیں بدل جائے گی؟ اب حضرت عزیر اٹھے، ابھی تو آنکھ کو ملا، 100 سال کے بعد اٹھے، یوں آنکھوں کو ملتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کم لبست، اے عزیر کتنی دیر کے بعد اٹھا؟ اے عزیر کتنی دیر کے بعد؟ تو حضرت عزیر نے کیا کہا؟ لبست یومن او بعد یوم، ایسا لگتا ہے کہ 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے کے بعد اٹھاؤں۔ بھائی حضرت عزیر نے کیا کہا؟ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو سویا تھا لیکن تھوڑا لمبا سو گیا، 24 گھنٹے سو گیا کہ 12 گھنٹے سویا کہ اس سے کم سویا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہ 24 نہ 12 نہ اس سے کم، 100 سال کے بعد تو اٹھا ہے۔ کتنے سال کے بعد اٹھا ہے؟ اور اللہ نے کہا جا دیکھ، باہر نکل تو معلوم ہوگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 2-4 گلی میں گئے، سمجھ گئے یہاں تو کوئی پہچانتا، ارے کوئی پہچانتا نہ، میرا گھر نہ میرا در، کچھ بھی نہیں، 100 سال گزر گئے۔ بس حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ میں سمجھ گیا، 100 سال سلانے کے بعد مجھے زندہ کیا، میں سمجھ گیا اللہ، میں سمجھ گیا تو کسی کو بھی مار سکتا ہے اور کتنے ہی سالوں کے بعد تو جلا بھی سکتا ہے۔ بھئی یہ کرنے والا کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا عزیر یہ بات پہلے سمجھ گیا ہوتا تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ جو خدا پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا کیا وہ دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا؟ ارے کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ خیر میرے دوستو، یہ جو واقعہ ہوا نا، یہ عصر کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ یہ چلے جانا اور اس کے بعد میں اٹھنا، یہ سب وقت کون سا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، فجر کی نماز بھی مل گئی، ظہر کی نماز بھی مل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی تو میرا محبوب ہے، میں تجھ کو ایک عصر کی نماز دیتا۔ کون سی نماز دیتا؟ عصر کی نماز دیتا، وہ 4 رکعت دیتا جو حضرت عزیر نے پڑھی تھی۔ اور یاد رکھ تیرا امتی عصر پڑھے گا، مسجد سے نکلے گا، اس کے دل میں وہ ایمان اور یقین بھروں گا جو میں نے میرے نبی عزیر کے دل میں بھر دیا تھا۔ اثر پڑھ کے نکلے گا، وہ ایمان اور یقین اس کے دل میں رکھوں گا جو میں نے حضرت، چلو اب کون سی نماز آئی؟ زور سے کون ہے؟ کون سی نماز؟ حضرت ایوب۔ کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ ایک بات بتا دو، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے۔ بھائی کیا ہو گئے تھے؟ بیمار، بدن میں پھوڑے پھنسی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت بیمار ہوئے، بھائی بہت بیمار ہوئے۔ اور ایک بات سننا، ایک مرتبہ یہ قرآن کریم میں لکھا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک مرتبہ بیوی کے ساتھ کچھ معاملہ، کچھ جھگڑا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند، ارے کون؟ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا۔ اللہ نبی کو کہے ناراض ہو گیا تو بتاؤ نبی کا دل تڑپے گا کہ نہیں تڑپے گا؟ اب حضرت ایوب روئے، اس کے بیوی کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا۔ حضرت ایوب روئے، اتنا روئے کہ قرآن کریم نے کہا کہ رونے والے روتے ہیں لیکن ایوب جیسا رونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے قرآن نے کہا کہ نہیں کہا؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اسی میں اللہ نے آگے فرمایا نعم العبد انہو اواب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ ایوب ایسا رونے والا کہ ان کا رونا دیکھ کر اللہ نے کہا جا ایوب میں تجھ سے راضی ہو گیا، ایوب میں تجھ سے
اب جیسے حضرت ایوب کو معلوم ہوا کہ اللہ راضی ہو گئے، اللہ اور کتنی رکعت کا ارادہ کیا نا، کتنی رکعت کا، لیکن وہ رونا بند ہی نہیں ہو رہا، پہلی رکعت میں بھی رو رہے، دوسری رکعت میں بھی رو رہے، تیسری رکعت میں بھی رو رہے، چوتھی رکعت میں اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے. بھائی چوتھی رکعت پر اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے، کوشش کر رہے اٹھنے کی، کوشش کر رہے اٹھنے کی. اللہ نے کہا بس ایوب، بس ایوب یہ 3 رکعت پڑھ لے، ثواب میں تجھ کو 4 کا دینے والا ہوں، ثواب میں تجھ کو 4 کا دینے والا، لیکن 3 ہی پڑھ لے. بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، فجر مل گئی، ظہر مل گئی، عصر مل گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا جب سورج غروب ہو تیری امت کو کہنا کہ 3 پڑھے. نبی نے کہا 4 کا نہیں پڑھے گا 3. جب ایوب کو 3 پہ 4 دوں گا تیری امت کو بھی 3 پہ 4 دوں گا، تیری امت کو بھی 3 پہ 4، تیری امت کو کہنا 3. اور حضرت ایوب روتے تھے، جلدی جلدی 3 رکعت پڑھی. اللہ نے کہا میرے نبی مغرب کی نماز میں چھوٹی چھوٹی صورت ہوگی، 3 رکعت پڑھنا، لیکن یاد رکھنا ایوب کے رونے پر جو ایوب کو انعام دیا تھا تیری امت کو مغرب پر وہ انعام میں دے کے رہوں گا. اب کون سی نماز رہ گئی، کون سی نماز رہ گئی؟ اب ہمارے نبی کہاں پر ہے؟ کیا کہا؟ اوہ کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اللہ تو میری امت سے کتنا پیار کرتا، اگر میری امت فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب دے گا، ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب دے گا، عصر پڑھے تو عزیر کا ایمان جیسا ایمان عطا کرے گا، مغرب پڑھے تو ایوب کے رونے کا ثواب دے گا. اللہ تو کتنا پیارا. اللہ نے فرمایا تیری امت سے میں محبت کرتا ہوں، تیرے صدقے محبت کرتا ہوں، تیری امت سے محبت کرتا ہوں، لیکن کس کی وجہ سے کرتا ہوں؟ چونکہ تیرا امتی ہے، تیرا امتی ہے، اس لیے نبی جیسا ثواب دوں گا. فجر پڑھ آدم جیسا ثواب لے جا، ظہر پڑھ ابراہیم جیسا ثواب لے جا، عصر پڑھ عزیر جیسا ثواب لے جا، مغرب پڑھ ایوب جیسا ثواب لے جا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میری امت کو 4 نماز دی اور چاروں نمازوں میں نبی کا واقعہ بتایا. ایک نماز میری طرف سے بھی تو دے دے. نبی نے معراج پر کہا اللہ ایک نماز میری طرف سے بھی. اللہ نے کہا 5ویں عشاء کی نماز وہ نماز ہے جو تو پڑھے گا تیرا امتی پڑھے گا. اس سے پہلے جتنے نبی آئے، جتنی قوم آئی، کسی نے بھی عشاء نہیں پڑھی، کسی نے بھی عشاء، حدیث میں لکھا جتنے نبی آئے، جتنے لوگ آئے، کبھی کسی نے عشاء نہیں پڑھی. ارے میرے دوستو کوئی نبی نے عشاء نہیں پڑھی، کوئی امت نے عشاء نہیں پڑھی. اللہ نے معراج پر کہا یہ نماز صرف تو پڑھے گا، تیرا امتی پڑھے گا. اور یاد رکھ فجر پڑھے تو آدم ملے، ظہر پڑھے تو ابراہیم ملے، عصر پڑھے تو عزیر ملے، مغرب پڑھے تو ایوب ملے. ارے تیری امت کو کہ عشاء پڑھے تو ہاتھ پکڑ کے محمد ملے گا اور ہاتھ پکڑ کے امتی کو جنت میں پہنچائے گا. عشاء میں کون ملتا؟ اور اسی لیے لکھا ہے کہ سب سے بھاری نماز عشاء کی معلوم ہوتی ہے. ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ عشاء جتنی چھٹتی ہے نا کوئی نماز نہیں چھٹتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ثواب بہت بھاری. شیطان کہتا ہے آدم کا ثواب لے جا، ابراہیم کا لے جا، عزیر کا لے جا، اور مغرب میں تو سب کو لاتا ایوب کا لے جا. لیکن عشاء میں کہتا نہیں، ٹی وی سیریل، ٹی وی پروگرام، 2020 کرکٹ کی میچ، عشاء میں آنا نہیں. شیطان کہتا ہے عشاء میں آنا نہیں، اس لیے کہ آئے گا دوسری نمازوں میں آئے گا، دوسرے نبیوں کا ثواب لے جائے گا. عشاء میں آئے گا تو محمد کو لے کر چلا جائے گا. بھائی کسی نبی نے عشاء کی نماز پڑھی؟ کسی قوم نے پڑھی؟ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے دوستو اب بتاؤ اب 5 وقت کی نماز پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ دیکھو ثواب ہے، رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کیا ثواب ملے گا کہ فجر پڑھ کے نکلتا ہوگا اور ہمارا نبی فخر کرتا ہوگا اے آدم تجھے 300 سال پر جو ملا میرے امتی کو 10 منٹ میں ملا. ارے ہوگا کہ نہیں؟ ظہر پڑھ کے نکلے گا، ہمارے نبی قبر میں فخر کرتے ہوں گے ابراہیم اسماعیل کو لٹا دیا تھا، چھری چلانے والا تھا. ارے میرا امتی کو دیکھ 4 رکعت ظہر پڑھ کے آیا، وہ ثواب لے کے جا رہا جو تو لے کر گیا تھا. میرے دوستو ہمارے نبی عصر میں فخر کریں گے، مغرب میں فخر کریں گے، اور جب ہم عشاء پڑھتے ہوں گے تو نبی کیا کہتا ہوگا؟ نبی قبر مبارک سے کہتا ہوگا میرا امتی عشاء پڑھ لیا، فکر مت کر میں تیرا بن گیا تو میرا بن گیا. میرے دوستو یہی بات میں نے سورت میں بتائی. 50 سے زیادہ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا، 50 سے کم یا زیادہ اتنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا اس واقعے کے بعد تو ہم نے طے کر لیا اگر 10 منٹ میں آدم کا ثواب ملتا ہو، 10 منٹ میں ابراہیم کی قربانی ملتی ہو، 10 منٹ میں عزیر کا ایمان ملتا ہو، 10 منٹ میں ایوب کا رونا ملتا ہو، اور 10 منٹ میں محمد کا دامن ملتا ہو، بھائی کوئی چھوڑے گا؟ او میرے جوہا پورا کے بھائیوں کوئی چھوڑے گا؟ تو چلو ہاتھ اوپر کر دو بھائی، ماشاءاللہ اسی بات پر ہاتھ اوپر کرو اور کہو انشاءاللہ. زور سے کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ. اب بھائی ہر آدمی کہے، ماں بہن دل میں کہے، کہو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر
انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. وعدہ پکا نا؟ کہو نا وعدہ. ہاں ہاتھ دکھتا ہوگا نیچے رکھ دو ہاتھ. اب کہو وعدہ بالکل پکا. بالکل پکا. کس کے مہینے میں؟ کس کا مہینہ ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا. اس لیے کہ میرے دوستوں کوئی بھی واقعہ ہو جاتا اس کی وجہ سے مہینہ پیارا ہو جاتا. ارے ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ ورنہ دن تو سب برابر, رات تو سب برابر, لیکن رمضان آوے تو تراویح روزہ ہے کہ نہیں. شعبان آوے تو نبی کہے میرا مہینہ آ گیا. رمضان آوے تو اللہ کہے میرا مہینہ آ گیا. تو میں کہتا ہوں ربیع الاخر آیا, پیران پیر کا مہینہ آ گیا. پیران پیر پر بھی بہت کچھ بولنا تھا, اس لیے بولنا تھا کہ ان کے تو وصال کا مہینہ ہے. لیکن اب تو میرے دوستوں میں بھی تھک گیا, اس لیے میں بھی ترک سر سے چلتا چلاتا آیا ہوں اور ابھی کافی تھکا ہوں. اور مولانا حبیب صاحب کل بھی انکم ٹیکس آفیسر کی طرح نچوڑنے والے ہیں. آج تو نچوڑا کل بھی نچوڑیں گے. لیکن خیر یہ نچوڑتے نا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. اس لیے اچھا لگتا کہ میرے دوستوں ایک ہی وقت میں اتنے سارے لوگ اگر ایمان کی بات کو سن لے تو میں سمجھتا ہوں میرے دوستوں کوئی ایک اللہ کا ولی اس میں بیٹھا ہوگا, اس کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہ کو معاف کر دے گا. میں کرے گا نا انشاءاللہ. تو اب باقی باتیں بہت ساری باتیں رہ گئی. حضرت بایزید بستامی کے کتنے 20 سوال جواب. اور ایک بات اور بھی بتاؤں, آج تو میں نے آپ کو ایک درود دیا, کتنا پڑھو گے کتنی مرتبہ؟ کل سناؤ گے نا, اور ثواب کتنا ملے گا؟ کل میں آپ کو جو چیز دینے والا ہوں نا, کل جو چیز دینے والا ہوں, اس لیے کہ کل دینے والا ہوں, اس کے بعد میں عمرے میں جانے والا ہوں. میں دعا کرو اللہ میرے عمرے کو قبول فرمائے. اور میں نے سورت میں بھی کہا, ڈبوئی میں بھی کہا, بروڈا میں بھی کہا, آج آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں, کل پھر کہوں گا, برا نہیں ماننا, اس لیے کہ ہر آدمی کو مرنا ہے. آپ لوگ دعا کرو اگر میری زندگی کے دن ختم ہو گئے, بھائی وہ تو مرنا ہی مرنا ہے سب کو. اگر میری زندگی, بھائی موت کی تمنا کرنا جائز نہیں, اگر جائز ہوتا تو ہم مدینے میں مرنے کی تمنا کرتے. بھائی کرتے کہ نہیں کرتے؟ لیکن میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ میرے لیے یہ ضرور دعا مانگنا, اگر میری زندگی کے دن ختم ہو گئے تو اللہ بلا رہا ہے واپس نہ بھیجے. بھائی اللہ بلا رہا ہے, اسی مٹی میں اللہ نصیب کرے. اللہ سب کو مدینے پاک کی موت نصیب فرمائے. اور اگر میری زندگی کے دن باقی ہے, بھائی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, زندگی کے دن باقی ہے اللہ پھر سلامتی کے ساتھ بھیجے, پھر دین کی خدمت میں لگائے. لیکن جب آخری وقت آئے اللہ ہم سب کو مدینہ بلا لے. بھائی کہو بھائی مریں گے انشاءاللہ. نیت کرو, اللہ کے دربار میں کوئی مشکل ہے, نیت کرو مروں گا تو مدینے کی مٹی میں مروں گا انشاءاللہ. اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں اس کی سفارش کروں گا جن کی قبر مدینہ میں ہوگی. تو بھائی انشاءاللہ کہو بھائی انشاءاللہ. تو بھائی آئندہ کل ہماری پھر ملاقات ہوگی. کہاں ملاقات ہوگی؟ مولانا حبیب صاحب نے آپ کو ایڈریس بتا دیا. میں بھی انشاءاللہ پوری پہنچنے کی جلدی کوشش کروں گا. آپ لوگ بھی جلدی آؤ گے نا؟ جلدی آؤ گے نا؟ اس لیے یہ مجمع کو میں دیکھتا ہوں, لیکن یہ مجمع کب آیا ہو. احمد آباد میں آتا ہوں نا تو میں بالکل سمجھ لیتا ہوں, پہلے دکان, پھر مکان, پھر آرام, پھر طعام, پھر پان, آخر میں بیان. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میرا نمبر تو کون سے نمبر پہ آتا ہے؟ ایسا مت کرو بھائی. آ جاؤ گے, جلدی آ جاؤ گے انشاءاللہ. چلو ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ. ہاں پھر ایک وعدہ کرو بھائی, سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور میں یہ کہہ رہا تھا, میں نے آپ کو ایک درود بتایا, پڑھو گے ایک مرتبہ ثواب کتنا؟ کل میں بہت انوکھی چیز دینے والا. مولانا حبیب تو ہے نا, وہ تو کہتا تھا آج ہی دے دے. میں نے کہا بھائی میں تو کاروباری آدمی ہوں. میں کون سا آدمی ہوں؟ آج سب دے دوں گا تو کل کوئی بلائے گا. اس لیے میں نے ایک بہت اچھی چیز چھپا کے رکھا ہوں جو کل دینے والا ہوں. کیا دینے والا ہوں بتا دوں. ایک ایسی چیز دینے والا ہوں میرے دوستوں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا تھا. بھائی کس کو دیا تھا؟ اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا تھا. اور کیا کہا تھا؟ بیٹی فاطمہ یہ پڑھ لے. بیٹی فاطمہ کو دیا اور کہا یہ پڑھ لے. بیٹی فاطمہ نے پڑھا, علی نے پڑھا, اور بیٹی فاطمہ نے سب کو تقسیم کیا. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جو پڑھے گا اللہ اس کو دنیا میں مالدار بنائے گا. ایسا مالدار بنائے گا کہ قیامت میں اللہ مال کا حساب بھی نہیں لے گا. اور کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ یہ بھی کہہ دیا, اور اگر مالدار نہیں بنائے گا تو اللہ اس کے بدلے میں بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کرے گا. چاہتے ہو وہ تسبیح؟ چاہتے ہو تو کم ملے گی کل. اور وہ تو تھوڑی زیادہ چھپا کے لایا ہوں, یہ تو کم ہے. وہ بھی اتنی زیادہ تو نہیں کہ سب کو تقسیم ہوگی, لیکن انشاءاللہ مولانا حبیب صاحب بندوبست کریں گے.
ایسے مولانا حبیب صاحب کو میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ ایسا متحرک آدمی، اللہ تعالیٰ ان کے جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، 24 گھنٹے لگے رہنے والا یہ آدمی۔ یہ تو خیر ابھی میں مولانا حبیب صاحب جو ہے نا وہ ابھی میرا تعارف کروا رہے تھے نا، شروع میں میرا تعارف کرا رہے تھے کہ یہ قاری صاحب ایسے ویسے ایسے ویسے۔ میرے دل میں آیا کہ میں بولوں ان کو کہ وہ واقعہ بھی تو سناؤ کہ ایک رات کیا ہوا تھا ہمارے درمیان میں۔ ایک رات میں ایک عجیب معاملہ ہوا تھا۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ میں جودھپور گیا تھا۔ کہاں گیا تھا؟ جودھپور گیا تھا، اور راستے میں جب ٹرین واپس ہو رہی تھی نا تو راستے میں کوئی آبو کوئی آتا نا، تو وہاں میں اترا۔ بھائی وہ میری وہ عجیب و غریب جوانی تھی، اترا اور اترنے کے بعد کبھی ادھر ٹہلا کبھی ادھر ٹہلا۔ میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی تھا قاری فاروق جو ابھی کینیڈا میں، تو ہم آبو روڈ پہ ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ ٹرین وہاں پر کھڑی ہوئی، ہم نے وہ ٹی ٹی سے پوچھا، وہ ٹی سی جو ہوتا ہے نا اس سے ہم نے پوچھا، اس نے کہا آدھا گھنٹہ ٹھہرے گی انجن بدلے گا۔ تو ہم لوگ بھی یہاں گئے، لیمو شربت پیا میرے ساتھ میرا دوست، واپس آئے تو ٹرین، میں نے کہا یہ لیمو شربت بڑا بھاری پڑا۔ اب ہمارا سامان بھی اندر اور ایک ساتھی بھی اندر، ٹکٹ بھی اس کے پاس۔ اب بغیر سامان کے اور بغیر، اب کرے تو کیا کرے، تو ان کو فون کیا مولانا حبیب صاحب کو، وہاں ابو سے وہاں پہ فون کیا کہ ایسے ایسے 2 بھکاری آ رہے ہیں۔ اب معلوم نہیں احمد آباد کب پہنچیں گے۔ اب دوسری ٹرین میں ہم پہنچے، رات کو دیر میں پہنچے۔ اس وقت حضرت مولانا حبیب صاحب کی خدمت مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ وہ بیچارے اسٹیشن پر آئے اور ہم کو وہاں سے لے کر اپنے مدرسے پر آئے، خوب کھلایا پلایا، راتوں رات پھر ہم کو ٹرین میں بٹھایا، صبح پہنچے۔ تو میرے دوستو یہ کچھ اخلاق ایسے ہوتے ہیں جو محبت کا سبب بنتے ہیں، اور مسلمان تو وہی ہوتا ہے جو دوسروں پر رحم کرے۔ وہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بات میں عام بات بتا رہا ہوں میرے دوستو، یہ دل میں سے جلن نکال دو گے نا انشاءاللہ۔ رحمت پیدا کرو، اللہ تعالیٰ سب کو رحم کرنے والا بنائے۔